बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला का फ़ज़्ल अज़ीम, अल्लाह सुब्हाना ताला का एहसान अज़ीम है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें दरसे मकतूबात इमाम रब्बानी, दरसे तसव्वुफ़ के साथ दोबारा से जुड़ने का मौका दिया है। ये अपनी इस्लाह करने का इस कदर खूबसूरत तरीन मामला है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मकतूबात इमाम रब्बानी ये एक ऐसे इंसान के मकतूब हैं जिसने इस सफ़र को तय करते हुए अपनी कैफियत को अपने उस्ताद, अपने रहनुमा के साथ शेयर किया, उन्हें बताया, और आपकी ये कैफियत जोड़ जोड़ कर एक पूरा राह सलूक का सिलेबस बन गया। अगर कोई भी शख्स जो इस राह के ऊपर चलना चाहता है, अगर वो आपके इन मकतूबात को, आपके इन खतूत को एहसन अंदाज में समझता है, इनके साथ जुड़ता है, तो ज़रूर दर ज़रूर वो अपनी मंजिल की तरफ पहुंचता है। और ये सफ़र क्योंकि अपनी रूह के प्योरिफिकेशन का सफ़र है, अपनी रूह की इनलाइटमेंट का सफ़र है, अपनी रूह को दुरुस्त करने का सफ़र है, अपनी रूह की परवाज़ को आला करने का सफ़र है, तो लिहाजा इसमें इंसान को कोई एक सिलेबस, कोई एक ख़ास सब्जेक्ट को बड़ा अहम है कि वो उसके साथ जुड़े। और सैयदना मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह का ये जो मकतूबात शरीफ के मामलात हैं, ये एक खूबसूरत पूरा सिलेबस है कि अगर आप इसके साथ जुड़ के चलते हैं तो ज़रूर दर ज़रूर आप अपनी मंजिल को पहुंचते हैं, आप अपने मकसूद को पहुंचते हैं, और आप अपने अंदर के सारे मामलात को जानते चले जाते हैं। क्योंकि अगर आप मकतूबात शरीफ के साथ न जुड़ें, आपके पास कोई एक पैटर्न ही ना हो चलने का, तो फिर आप अपनी ज़ात को उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। क्योंकि इंसान जब इस सफ़र पर आता है तो हर एक ने किसी न किसी मामले में से ज़रूर गुज़रना होता है, कुछ कैफियत में से ज़रूर गुज़रना होता है, और अगर इंसान उन कैफियत को अंडरस्टैंड न करे तो वो कभी भी मंजिल को नहीं पहुंच सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको याद होगा कि पिछले मकतूब शरीफ के अंदर, मकतूब अव्वल के पहले हिस्से में जो गुफ्तगू की गई थी, उम्मीद है कि आपने उसको सुना होगा, लिखा होगा और समझने की कोशिश की होगी। देखिए, अब ये याद रखें कि जब भी कोई सालिक इस राह के ऊपर सफ़र करने वाला, सलूक को इख्तियार करने वाला अल्लाह का जिक्र करता है और जिक्र से अपने प्योरिफिकेशन के प्रोसेस को, अपने प्योरिफिकेशन के अमल को, अपनी रूह के इनलाइटमेंट के सफ़र को शुरू करता है, तो ज़रूर दर ज़रूर वो कैफियत में से गुज़रता है। कोई ना कोई कैफियत उसकी रूह पर वारिद होती है। ये हो ही नहीं सकता कि अगर आप एक उस्ताद के साथ, एक रहनुमा के साथ बाकायदा सफ़र को तय कर रहे हैं, बाकायदा तौर पर एक सफ़र के ऊपर चल पड़े हैं, अब ये मुमकिन नहीं कि आप इस तरह के मामलात में से गुजरे ना, आप कैफियत में से गुजरे ना। क्योंकि ये जैसे इंसान किसी रास्ते की तरफ कोई सफ़र कर रहा होता है, तो वो सफ़र जो करता है, तो उस सफ़र के ऊपर चलते हुए जो रास्ते में निशानियाँ आती हैं, वो उसको बताती हैं कि उसका सफ़र दुरुस्त हो रहा है। ऐसे ही जब आप इस सफ़र के ऊपर चलेंगे, अब आप एक सफ़र के ऊपर चल पड़े, तो इसमें रास्ते में बहुत सारी कैफियत में से आपको गुज़रना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये सिलसिला नक्शबंद
سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان خوبصورت مکتوبات شریف کے ساتھ جڑے ہیں۔ اس میں حضرت شاہ نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ آپ کو ان معاملات میں کیفیات سے نہ گزرنا پڑے۔ اب سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو مکتوبات ہیں، یہ آپ کو ان کیفیات کی حقیقت تک پہنچائیں گے۔ آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ اب آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں، اس عمل سے آپ کس معاملے تک پہنچ رہے ہیں یا کس معاملے تک پہنچ چکے۔ تو یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے، یہ بہت ہی اہم ترین بات ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ اگر کسی بھی طرح کی کیفیت میں سے گزرتے ہیں، کسی بھی کیفیت کے معاملات سے آپ گزرتے ہیں، اس سے آپ نے اپنے استاد، اپنے رہنما کو ضرور در ضرور آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بہت اہم ترین نکتہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سب سے پہلے یہ معاملہ اگر آپ نے نہ سمجھا تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ بہت سارے معاملات کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ سالک کو کون سی کیفیت اپنے شیخ ہادی کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، انہیں بتانی چاہیے، اور کون سی کیفیت نہیں بتانی چاہیے۔ یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے، کیونکہ اکثر سالکین اسی معاملے میں ہی رہ جاتے ہیں اور انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آخر ہم جو اپنے استاد، اپنے ہادی کے ساتھ جڑے ہیں، اب ہم نے ان سے کون سی کیفیت شیئر کرنی ہے اور کون سی کیفیت شیئر نہیں کرنی۔ دیکھیں، یاد رکھیں، جب بھی آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب بھی کوئی شخص اس راہ کے اوپر آتا ہے اور باقاعدہ سلوک کے اندر قدم رکھتا ہے، اس کا قدم باقاعدہ سلوک کے اندر آ جاتا ہے، وہ اپنے راستے کو شروع کر دیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنی نمازوں کا خیال رکھتا ہے، اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش میں شروع ہو جاتا ہے، تو اب یہ ممکن نہیں کہ وہ کیفیات میں سے نہ گزرے۔ اب اسے دو طرح کی کیفیات ضرور در ضرور ملیں گی۔ اب یہ دو طرح کی کیفیات جو میں آپ سے شیئر کروں گا، یہ کیفیت آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ بہت کم ہی اپنے استاد یا رہنما سے شیئر کریں۔ پہلی کیفیت، انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اپنی نمازوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اپنے معاملات کا بھی خیال رکھ رہا ہوتا ہے، صحبت لے رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے شعور اور وجدان کو روشن کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے، تو ان لمحوں میں ضرور در ضرور اس کے قلبی معاملات درست ہوتے ہیں، قلب میں نرمی آتی ہے، روح ان لائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، روح کا پیوریفیکیشن پروسیس درست ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو سالک کو آنسو آتے ہیں، اچھے خواب آتے ہیں، دین کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، قلبی و باطنی رجحان اللہ اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھائی آنے ہی آنے ہیں۔ اب یہ جو معاملات ہیں، یہ شیئر کرنے والے نہیں، یہ آپ کا ذاتی باطن کی وہ خوبصورتی کا معاملہ ہے جو اب آپ کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ نے آپ کی ذات کے اندر یہ جو خوبصورت معاملات رکھے تھے، اب آپ نے اللہ کا ذکر کیا، آپ نے صحبت لی، آپ نے اپنی پیوریفیکیشن کے پروسیس کو درست کیا، تو اب یہ چیزیں آئیں ہی آئیں گی۔ جیسے آپ کسی ٹھنڈے علاقے کے اندر جائیں گے، کسی ٹھنڈے انوائرمنٹ میں جائیں گے، تو آپ کو ٹھنڈک ضرور محسوس ہوگی۔ اب یہ کوئی شیئر کرنے والی بات تو نہیں کہ آپ فور ایگزامپل مری میں جاتے ہیں تو آپ کہیں جی مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، جی ہر ایک کو لگے گی کیونکہ آپ ٹھنڈے علاقے کے اندر ہیں۔ اگر آپ کسی گرم علاقے کے اندر چلے جائیں گے تو آپ کو گرمی لگے گی۔ اب یہ ٹھنڈ اور گرمی، اچھا، تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اب آپ کسی باغ میں کسی بھی اچھے معاملات کے اندر گئے
باغ کی خوشبو آئے گی، اگر اے سی کے سامنے بیٹھیں اس کی ٹھنڈک لگے گی، کسی اچھے خوبصورت ٹھنڈے علاقے میں گئے تو اس کی ٹھنڈک آپ کی طرف آئے گی۔ تو یہ ضروری بات ہے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے قریب جا رہے ہوتے ہیں تو یہ کیفیات آپ کے اوپر آئیں گی۔ یہ جو میں نے مخصوص کیفیات آپ کے سامنے بیان کی ہیں، جیسے آنسوؤں کا آنا، اچھے خواب، دین کی طرف رغبت، قلبی رجحان، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب کی طرف رغبت، یہ ساری چیزیں ہی آپ کو آئیں گی۔ اب اگر آپ اپنے راستے سے ڈی ٹریک ہوئے، اگر آپ کو جو راستہ بتایا گیا، آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے ذکر اللہ کرنا ہے، آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے لوگوں کی دل آزاری نہیں کرنی، آپ نے صحبت لینی ہے، آپ نے اپنے معاملات درست رکھنے ہیں، اگر آپ نے یہ عمل نہ کیا، اگر آپ اس عمل سے دور ہوئے تو ضرور پھر بے چینی ہوگی، بے قراری ہوگی، برے خواب آئیں گے، عجیب و غریب طرح سے خواب ہوں گے، ان خوابوں کے اندر آپ کی روح بے چین ہوگی، کبھی خوابوں میں خون دیکھیں گے، کبھی عجیب و غریب شکلیں دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ پھر ہوں گی۔ کیوں؟ آپ اس پروسیس سے باہر نکلے ہوئے ہیں، جس پروسیس کے اندر آپ آئے تھے، اب آپ نے وہ پروسیس ہی چھوڑ دیا، آپ نے اپنا راستہ چھوڑ دیا، اب آپ ان معاملات میں آئیں گے۔ اب دیکھیں نا، آپ اپنے ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اب آپ جب اپنے جس ٹریک کے اوپر چل کر آپ نے بہت ساری چیزیں اچیو کرنی تھی، اس ٹریک سے اتریں گے تو لازمی نفس اور شیطان آپ کو تنگ کریں گے، آپ کے اندر بے چینی ہوگی، بے قراری ہوگی، برے خواب آئیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے معاملات آپ کو اس طرح کے اپنی زندگی میں محسوس ہوں گی۔ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اب آپ اس راہ سے ڈی ٹریک ہیں۔ تو اب یہ جو دونوں ہی کیفیت، اب فور ایگزامپل آپ اس طرح بے چینی، بے قراری، برے خواب ان کے اندر مبتلا ہے، تو اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ بھائی آپ نے خود کسی معاملے میں ڈنڈی ماری ہوئی ہے۔ آپ پہلے خود اپنا موازنہ کریں کہ کیا میں اپنے ذکر کے پروسیس کو صحیح کر رہا ہوں، کیا میں اپنی نمازوں کے معاملات میرے درست ہیں، کیا میرے اخلاق درست ہیں، جو مجھے وظائف ملے ہیں، جو مجھے کہا گیا کہ آپ درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، کیا میں یہ عمل درست کر رہا ہوں؟ اگر یہ سارے عمل کر رہے ہیں تو پھر اگر یہ کیفیات ہیں تو پھر تو چلے کوئی اور بات ہوگی۔ اگر آپ ان چیزوں سے ہٹے ہوئے ہیں تو ضرور در ضرور پھر آپ کو اس طرح کی کسی بھی کیفیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ دونوں کیفیات ہی شیئر کرنے والی نہیں۔ اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اصل میں آپ نے شیئر کون سی بات کرنی ہے، کون سی بات آپ نے اپنے استاد، اپنے رہنما، اپنے ہادی کو بتانی ہوتی ہے۔ آپ نے ایسی کیفیت، ایسا معاملہ اپنے ہادی اور رہنما کے سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، آپ کی نمازوں کے معاملات بھی درست ہیں، آپ کے اخلاقی معاملات بھی درست ہیں، آپ قرآن کریم کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، آپ حضور کے فرمانوں کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، آپ اپنی طرف سے اپنی پوری ایفرٹ کر رہے ہیں، لیکن اس ایفرٹ کرنے کے باوجود بھی آپ کے معاملات کہیں پر خراب ہیں، آپ کے معاملات میں کہیں آپ کو کوئی ایسی کیفیت کا سامنا ہے جو آپ کے اندر بے چینی لا رہی ہے، بے قراری لا رہی ہے، آپ کو راستے سے دور کر رہی ہے، تو ایسی کیفیت یا کوئی ایک خواب ہے جو آپ کو بار بار اب مسلسل آ رہا ہے، تو اب یہ وہ کیفیت ہے جو آپ نے اپنے استاد یا رہنما سے پوچھنی ہے۔ لیکن میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، آپ ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، آپ دوائی لیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک آپ کی بیماری جو ہے وہ کیور ہونا شروع ہو گئی ہے، اٹس اوکے۔ اب یہ کوئی بتانے والی بات نہیں، لازم بات ہے ڈاکٹر نے دی ہے دوائی تو آپ نے ٹھیک ہی ہونا ہے۔ اب اگر آپ دوائی نہیں لیں گے تو بیماری بڑھے گی۔ لیکن اب ڈاکٹر سے شیئر کرنے والی اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کی دی ہوئی دوائی کو میں لے بھی رہا ہوں،
لیکن اس کے باوجود میری بیماری درست نہیں ہو رہی، تو لہٰذا یہ وہ بات ہے جو آپ نے ڈاکٹر سے شیئر کرنی ہے۔ اب آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی میری کوئی دوائی بدلیں، کوئی میرا ایسا معاملہ کہ یہ میں چیزیں کر بھی رہا ہوں پھر بھی میری ذات کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، پھر بھی میرے معاملات درست نہیں ہو رہے۔ تو یہ وہ پہلا سب سے اہم ترین نقطہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ جان لیا کہ جب آپ اس راہ کے اوپر چلتے ہیں تو اس راہ پہ چلتے ہوئے کیفیات کا آنا اور بدلنا یہ تو نیچرل بات ہے۔ اب اس کیفیات کا بدلنا اور آنا، یہ جو نیچرل پروسیس ہو رہا ہے، اس پروسیس میں سے آپ نے اپنے استاد یا رہنما کے ساتھ کیا چیز شیئر کرنی ہے۔ اگر آپ نے یہ اہم ترین نقطہ جان لیا تو پھر آپ سارے معاملے کو ہی جان لیں گے۔ لیکن اب یہ سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو ہم پہلا مکتوب پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم وہ پہلی ہی معاملے کو لے کے آگے چل رہے ہیں کہ اثناء راہ سلوک میں حق تعالیٰ اس میں ظاہر کی تجلی سے اس قدر جلوہ گر ہوا کہ تمام اشیاء میں خاص تجلی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ظاہر ہوا۔ اب آپ کے اوپر ایک ایسی کیفیت ہے جو پہلی بار آپ پر آئی ہے اور آپ اس کیفیت کی حقیقت کو لازمی بات ہے کافی حد تک سمجھ بھی رہے ہوں گے، اور بہت ساری چیز جو بالکل ہی آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ اہم ترین معاملہ ہے جو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ نے کون سی کیفیت شیئر کرنی ہے اور کون سی کیفیت آپ نے شیئر نہیں کرنی۔ اب ہم نے ایک بہت ہی اہم ترین معاملہ جو ہے وہ جاننا ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے بھلا؟ وہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ آپ نے اس میں فرمایا کہ اثناء راہ سلوک میں، اثناء راہ سلوک کا مطلب ہے کہ حضور میں نے اب راہ سلوک کے اندر باقاعدہ اپنا قدم رکھ دیا ہے۔ اب میں نے اپنا قدم راہ سلوک کے اندر رکھ دیا ہے، اب میں نے راستے کو شروع کر دیا ہے۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر وہ فقط تصوف کو، طریقت کو صرف باتوں کی حد تک جاننا چاہتے ہیں۔ وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ میں صرف تصوف اور طریقت کو باتوں سے یا اس کے الفاظ سے یا اس کے اندر موجود یہ جو بڑی مشکل قسم کی ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں، اگر انہی کو میں جان لوں یا انڈرسٹینڈ کر لوں تو یہی راہ تصوف ہے۔ نہیں، یہ راہ تصوف نہیں، یہ کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں کہ یہ صرف الفاظ کا گھماؤ نہیں، یہ الفاظ کے معاملات نہیں، بلکہ یہ پریکٹیکلی پرفارم کرنے کا ایک راستہ ہے۔ یہ آپ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وضع کردہ شریعت ہے، آپ اس شریعت کے اوپر ایک اعلیٰ نیت کے ساتھ جب عمل کرتے ہیں تو وہ جو نیت ہے وہی آپ کو حقیقت تک لے جاتی ہے۔ طریقت اصل میں آپ کی شریعت کی نیت ہے، آپ اپنے اندر اپنی راستے کی نیت کو درست کر رہے ہیں، یہ ہے طریقت۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے راہ سلوک کے اندر قدم رکھ دیا۔ دیکھیں یاد رکھیں، بہت سارے لوگ اللہ والوں کے ساتھ جڑتے ہیں، لیکن وہ جڑتے ضرور ہیں لیکن وہ سفر کو شروع نہیں کرتے۔ وہ صرف اپنے نام کے ساتھ ٹیگز لگاتے ہیں کہ جی میں سلسلہ نقش بند میں ہوں، میں سلسلہ قادریہ میں ہوں، میں سلسلہ چشتیہ میں ہوں، میں فلاں سلسلے کے اندر ہوں، لیکن وہ جس یونیورسٹی کے اندر انہوں نے ایڈمیشن لیا، وہ جس اسکول آف تھاٹ کے اندر انہوں نے ایڈمیشن لیا، اس کے سلیبس کو وہ فالو ہی نہیں کر رہے ہوتے، انہوں نے اس سلیبس کو شروع ہی نہیں کیا ہوتا۔ دیکھیں آپ نے اگر کسی بھی سلسلہ کے اندر اپنی رجسٹریشن کرا لی ہے تو بھائی رجسٹریشن ہونا کافی نہیں، جب تک آپ ان کے سلیبس کو لیں گے نہیں اور اس سلیبس کے اوپر عمل کر کے اب بار بار جب آپ سلیبس، تو پھر اس میں ٹیسٹ ہوں گے آپ کے، اور وہ ٹیسٹنگ فیز میں سے جب آپ گزریں گے تو ہی آپ حقیقت تک پہنچیں گے نا۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ، اب یہ اصل میں نا یہی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پھر اسی طرح سے چلتے تو رہتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اس
پروسیس کو شروع نہیں کیا ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو اس پروسیس کے ساتھ جوڑیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ذات کے ساتھ مخصوص کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں اب آپ ماشاءاللہ سے جس طرح سے اب اس محفل میں جڑ گئے ہیں، اب آپ نے اپنا باقاعدہ راہ سلوک کا معاملہ شروع کر دیا۔ اب یہ راہ سلوک کا جب معاملہ شروع ہو گیا، اب یہ جو آپ درس لے رہے ہیں، یہ درس دراصل آپ کے لیے ایک مائل سٹون ہے۔ آپ کے سامنے ایک مائل سٹون پیش کر دیا گیا کہ دیکھیں اب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ اس کیفیت تک ضرور پہنچیں گے۔ یہ جو کیفیت آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ حق تعالیٰ اس میں ظاہر کی تجلی سے اس قدر جلوہ گر ہوا کہ تمام اشیاء میں خاص تجلی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ظاہر ہو۔ اب آپ کو ایک مائل سٹون دے دیا گیا، آپ کو ایک منزل دے دی گئی کہ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کے ذکر کرنے سے آپ نے اس منزل کو پہنچنا ہے۔ اب اگر آپ اس پروسیس میں سے باہر نکل گئے، آپ یہ جو شعوری کوشش ہے نا، یہ جو ہم اب بیٹھ کے یہ شعوری کوشش کر رہے ہیں، اب یہ جو ہم شعوری طور پر معاملات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ اس شعوری کوشش سے باہر چلے گئے، آپ نے یہ درس لینا چھوڑ دیا، آپ نے یہ مائل سٹونز کے معاملات کو سمجھنا چھوڑ دیا، چاہے آپ ذکر کریں، چاہے آپ جتنے بھی معاملات کر لیں، چاہے آپ کہیں کہ میں خود سے کر لوں گا، میں یہ خود سے پڑھ لوں گا، میں یہ کر لوں گا، آپ کبھی بھی اس حقیقت کو نہیں پہنچ پائیں گے جو کہ اللہ والوں کی ان تعلیمات سے آپ کو حاصل ہوگی۔ سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم وہ نہیں جو آپ کو کتابوں یا صحیفوں یا کسی اور ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، علم دراصل وہ ہے جو آپ کو مردان حق کے منہ سے حاصل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علم کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ باعمل لوگ ہوتے ہیں، تو ان باعمل لوگوں کی بات میں اس قدر اثر ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سینے میں، آپ کے قلب میں جا کے تیر کی طرح لگتا ہے اور وہاں پہ جا کے رک جاتا ہے۔ آپ کو وہ علم پھر اس پر عمل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک باعمل شخص کے منہ سے وہ بات جب سنی ہوتی ہے تو وہ چیز آپ کی ذات کے اندر اتر جاتی ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، اس کائنات میں بہت ساری جگہ پہ بہت سارے لوگ ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ منسلک ہیں، لوگ لازم بات ہے لے رہے ہیں ایجوکیشن بہت سارے معاملات سے، آپ وہ یونیورسٹیز میں بھی ہیں، کالجز میں بھی ہیں، اسکول میں بھی ہیں، تو دیکھیں بہت ساری ہر ایک چیز کی اب تو کتابیں بھی موجود ہیں، سب کچھ ہے، انسان بڑے ایزیلی انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی آپ ایجوکیشن کے ان پروسیس کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ لیکن اب آپ بتائیں کہ کیا آپ جو چیز سیکھتے ہیں، جب تک آپ پراپرلی جا کے کسی ٹیچر سے وہ جا کے چیزیں انڈرسٹینڈ نہیں کرتے جو اس چیز کی ڈگری لے چکا ہوتا ہے، اس وقت تک انسان ان معاملات کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا۔ تو لہٰذا یہ بہت زیادہ ضروری ترین بات ہے کہ اگر آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں تو آپ کا کوئی رہنما، کوئی استاد، کوئی ہادی وہ ضرور ہونا چاہیے جو آپ کو اس راستے کے معاملات بتائے، آپ کو یہ چیز سمجھائے۔ دیکھیں، یہ آپ جب تک اس راستے کے عمل کے اوپر نہیں آئے گے، آپ کو جب دیکھیں اب آپ اس راستے کا عمل کیا ہے، اب آپ نے سن لیا جی فنا ہوتی ہے، بقا ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ باتیں ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ سنتے ہیں، لیکن اب اس پر عمل آپ کسی ایک پراپر سلیبس کے ساتھ جڑیں گے، ذکر اللہ کریں گے، اپنی پیوریفیکیشن کا پروسیس کریں گے، اپنی شعوری معاملات کو بلند کریں گے، قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہوں گے، تو آپ یہ ہے کہ آپ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اثناء راہ سلوک کے اندر اپنا قدم رکھ دیا۔ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ لوگ یہ اصل پیٹرن نہیں لینا چاہتے، اصل سلیبس لینا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ والے اپنا یہ سب کچھ دینے کو تیار ہوتے ہیں، اللہ والے اپنی وہ ساری برکت جو اللہ نے انہیں دی ہوتی ہے وہ دینے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن وہ لینے والا کوئی نہیں۔
ہوتا، وہ لینے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ آج بھی اگر جائیں نا تو آپ کو یہ چیز اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آپ کی تربت مبارک کے اوپر کچھ الفاظ آج بھی کندہ ہیں۔ آپ نے یہ وصیت کر گیا کہ یہ الفاظ میری تربت کے اوپر لکھ دینا تاکہ ہر آنے والا پڑھے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کے وہ اشعار میں نے پڑھے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہر کے طالب حق بود من حاضرم، ہر کے طالب حق بود من حاضرم، ز ابتدا تا انتہا یکدم برم، ز ابتدا تا انتہا یکدم برم، طالب بیا طالب بیا طالب بیا، تار سانم تار سانم روز اول باخدا۔ اب یہ اس قدر بڑے الفاظ ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں، اب آپ بھی اسی چیز کا اظہار کریں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے، کہ لوگ دراصل اصلاح راہ سلوک میں قدم رکھتے ہی نہیں، ان کی طلب اللہ ہوتا ہی نہیں، وہ اللہ کی ذات تک پہنچنے کے سفر پر چلتے ہی نہیں۔ آپ فرما رہے اگر تم حق کے طالب ہو، ہر کے طالب حق بود من حاضرم، کہ جو بھی حق کا طالب ہے وہ آئے میرے پاس، آئے میرے پاس حاضر ہو، ز ابتدا تا انتہا یکدم برم، کہ میں اسے کچھ لمحوں میں ہی ابتدا سے انتہا کا یہ سفر کرا دوں گا۔ اس کی قلبی کیفیت میری صحبت میں اس قدر اعلیٰ ہو جائے گی کہ وہ ابتدا سے انتہا کے معاملات اس پہ کھل جائیں گے۔ لیکن بات کیا ہے؟ طالب بیا، اے حق کے طالب آؤ، طالب بیا، تین آوازیں اس کو دیں، طالب بیا طالب بیا طالب بیا، تار سانم، تمہاری رسائی کرا دوں گا، تار رسانم روز اول باخدا، اللہ کی ذات تک پہلے ہی دن تمہاری رسائی کرا دوں گا، لیکن تمہاری طلب بھی تو اللہ ہو۔ اللہ والے اپنا سب کچھ دینا چاہتے ہیں، ان کے پاس جو برکت ہوتی ہے، جو ذوق ہوتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، وہ سب کچھ ہی وہ اللہ کے راہ میں سچے طالب کو دینا چاہتے ہیں، لیکن کوئی سچا طالب بن کر اس راہ پر چلنے کے لیے آئے تو صحیح۔ اب اس کے بعد جو اگلا اہم ترین معاملہ میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جو سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جو فرمایا وہ بہت اہم ترین بات ہے کہ حق تعالیٰ اس ظاہر کی تجلی سے اس قدر جلوہ گر ہوا کہ تمام اشیاء میں خاص تجلی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ظاہر ہو۔ اب یہ چیزیں آپ کے سامنے میں اس لیے مزید ان کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آپ کو پہلے یہ بتا دیا کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ اب آپ کو اس معاملے کی حقیقت تک لے جانا مقصود ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کس قدر اہم ترین معاملہ ہے کہ ہم نے اس خاص کیفیت تک بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، کہ ہم اگر اس خاص کیفیت تک نہ پہنچے تو ہمیں اس حقیقت کا معاملہ ملے گا نہیں۔ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات ظاہر کی تجلی سے اس قدر جلوہ گر ہوئی کہ تمام اشیاء میں خاص تجلی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ اللہ کی ذات کا ظہور ہوا ہے میرے سامنے۔ اب یہ کیا، یہ آپ کو یہ معاملہ ملا کیسے؟ اب یہ جو آپ اس کیفیت تک پہنچے ہیں، یہ کیفیت آپ کو کب ملی ہے؟ جب آپ ایک اللہ والے کے ساتھ جڑے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آپ کا تعلق استوار ہوا اور انہوں نے آپ کو ذکر اللہ کا وہ خاص معاملہ عطا کیا۔ کون سا ذکر عطا کیا؟ اسم ذات کا ذکر، ذاتی ذکر، اللہ کے اسم ذاتی کا ذکر جب انہیں عطا ہوا تو اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اسم ظاہر کی تجلی اس قدر جلوہ گر ہوئی ہے کہ اب مجھے ہر چیز کے اندر، ہر تمام اشیاء میں خاص تجلی کے ساتھ وہ علیحدہ علیحدہ ظاہر ہے۔ اب یہ سلسلہ نقش بند کے اندر جو سب سے پہلا ذکر سالکین کو دیا جاتا ہے وہ پہلے ہی بار انہیں اسم ذات کا ذکر دیا جاتا ہے۔ اب اسم ذات کا ذکر کیا ہے؟ اسم ذات اللہ کے ذاتی نام کا ذکر ہے۔
آپ دیکھیں آپ کو جس طرح سے اس سلسلہ کے اندر آپ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں تو پہلے آپ کو پاس انفاس سانسوں کا جو ذکر ہے وہ بھی اللہ، اس میں بھی اللہ کا ذاتی ذکر ہے. پھر اس کے بعد ذکر قلبی، اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے. اس کے بعد آپ کو حبس دم، اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے. آپ کو جو مراقبات ہیں اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے. نفی اسبات وہ بھی ایک ذکر ہے، اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے. سلسلہ نقش بند کے ہر ذکر میں جو ذکر کرایا جاتا ہے وہ ذاتی ذکر ہے. اب سلسلہ نقش بند دراصل ایک سلیبس ہے، ایک سکول آف تھاٹ ہے. یہ اسلام سے کوئی باہر معاملہ نہیں، یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا. وہ انہوں نے اس طریقے سے اپنے راستے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف طے کیا اور وہی معاملہ آپ لوگوں تک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. اب بہت سارے سلاسل کے اندر جو ذکر ہوتا ہے وہ ذاتی ذکر نہیں ہوتا، وہ پہلے سالکین کو صفاتی ذکر کرایا جاتا ہے، ڈفرنٹ صفتوں کا ذکر کرایا جاتا ہے. یا قہارو، یا جبارو، یا ولیو، یا ودودو، اس طرح کے بہت سارے اذکار سالکین کو دیے جاتے ہیں کہ وہ صفاتی تجلیات جو ہے وہ اپنے قلب کے اندر لیں اور اپنے معاملات کو ان کے ذریعے سے آگے بڑھائیں. لیکن یہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے کہ اللہ نے آپ کو سلسلہ نقش بند میں ذاتی ذکر کے معاملہ پہلے بزرگ 70 سال جنگلوں میں جا کے گھوما کرتے تھے، جنگلوں کے معاملات عبادتیں کیا کرتے تھے، ریاستیں کیا کرتے تھے، پھر جا کے اس میں ذات کا ذکر ملتا تھا. لیکن اب آپ لوگوں کے لیے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ذکر جو ہے وہ پہلے ہی معاملات میں عطا کر دیا کہ آپ کو پہلے ہی بار یہ ذاتی ذکر کے معاملات مل گئے. اب یہ جو اللہ کے نام کا ذاتی ذکر ہے یہ اس قدر آپ کو میں اس کی مثال یہ سمجھیے کہ کچھ لوگ ہوں، ایک خزانہ ہو، خزانہ تو اس میں کسی کے ساتھ آپ کا تعلق اور وہ خزانے کا مالک ہو تو وہ خزانے میں سے تھوڑا تھوڑا خزانہ آپ کو دیتا چلا جائے کہ یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں. چلیں آپ کو جو ضرورت ہے آپ اس کے پاس مانگنے جائیں اور وہ خزانے میں سے تھوڑا تھوڑا خزانہ نکال کے آپ کو دیتا جائے. اس سخی کی کیا بات ہوگی جو ہو خزانے کا مالک اور کنجی آپ کے ہاتھ کے اوپر رکھ دے کہ بھائی جاؤ جو چیز تمہاری مرضی آئے وہ اس خزانے میں سے لے لو. تو یہ جو اس میں ذات کا ذکر ہے یہ خزانے کی کنجی ہے جو آپ کے ہاتھ کے اوپر رکھ دی گئی. آپ جب اللہ کے نام کا ذاتی ذکر کرتے ہیں تو آپ کو جس بھی آپ کے باطن کو جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جس بھی معاملے کی ضرورت ہوتی ہے وہ معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. لیکن ہوتا یہ آپ کے باطنی معاملات سے ہی ہے کہ آپ کا باطن جتنا آپ اپنی جتنی پیوریفیکیشن اب یہ آپ ذکر ذات کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں آپ اپنے شعور کو بھی روشن کرنا ضروری ہے، کا شعور بھی روشن ہونا چاہیے. ساتھ میں آپ کی ایفرٹ بھی ہونی چاہیے اپنے قلبی صفائی کی طرف، آپ اپنے قلب کو پاک رکھنے کی، آپ اپنا تقوی کا بھی خیال کر رہے ہوں. اب اس سے آپ کا ظرف جو ہے وہ وسیع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر آپ کے ظرف کے مطابق ہی چیزیں آپ کو ملتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ اس راہ کے اندر ایک دودھ پیتے بچے ہیں تو آپ کو مٹن کھلانا شروع کر دیا جائے یا بہت راز و نیاز کے معاملات آپ پہ کھولنا شروع کر دیا جائے. نہیں، یہ اب آپ کے ظرف کے مطابق معاملات آپ کے اوپر کھلیں گے. اگر آپ کا ظرف دودھ پینے کا ہے تو آپ کو دودھ ہی پلایا جائے گا. لیکن اگر آپ بڑے ہو گئے اور آپ گوشت کے معاملات، ہضم کرنے کے معاملات آپ کے اندر پیدا ہو گئے تو ضرور در ضرور پھر آپ کے اوپر اس سے اگلے معاملات بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی ذات کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آپ کے ظرف کے مطابق، اب یہ اس میں ذات کا کتنا بڑا اللہ کا یہ کرم ہے کہ جب آپ اس میں ذات کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی جو نور اور برکت کے معاملات ہیں وہ آپ کے ظرف کے مطابق آپ پہ کھلتے ہیں. جس کا ظرف جتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا اس کو اتنی ہی بڑی کیفیت دی جائے گی. مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ گیا، یہ بہت اہم بات ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں.
اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھا یہ ذکر کر لیا تو یہ ہم اللہ کر رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو بھی رہا ہے، یہ جو ہم سانس کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں تو کوئی معاملات اس سے ٹھیک ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ تو یہ بہت اہم معاملہ سمجھنا ہے۔ میں آپ کو ایک بزرگوں کی زندگی سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ خوبصورت معاملہ سمجھ آ جائے۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک بہت خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بزرگ ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے اندر جب تعلیم اپنی دیتے تھے اپنے مریدین کو تو آپ کے مریدین میں ایک بہت بڑے نامور انسان ابو علی سینا، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دونوں ہستیوں کا نام سنا ہوگا، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو علی سینا۔ ابو علی سینا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جا بیٹھے اور ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو اللہ کے ذکر کی تلقین فرما رہے تھے، انہیں بتا رہے تھے کہ اللہ کا ذکر کرنا کس قدر ضروری ہے۔ آپ جیسے یہ فرما رہے تھے کہ سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر کو اپنے قلب کے اوپر اس طرح سے اللہ اللہ کریں، اس سے آپ کے اندر بہت سارے معاملات پیدا ہوں گے اور آپ کی ذات میں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نور و تجلیات کے معاملات کھلیں گے، آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا وجود درست ہو جائے گا، آپ کی ذات کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو جب آپ یہ بیان کر رہے تھے تو انہی لمحوں میں ابو علی سینا، کیونکہ آپ کا تعلق منطق اور یہ علمی معاملات سے زیادہ تھا، کیونکہ علم بھی بعض اوقات بہت بڑا حجاب ہوتا ہے، تو انہوں نے تنزیہ ہنس کے یہ کہا کہ حضور یہ صرف ایک ہی نام، بس اس سے ہی سارا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کا مطلب اصل میں یہ تھا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بس صرف یہ ذکر ہی کر لیں تو کیا ایسے ہی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ بھئی اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کیونکہ اللہ والوں کی بارگاہ تھی، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک دفعہ دیکھا بھئی یہ انہوں نے کیا کر دیا، آپ کے مریدین نے بھی دیکھا کہ یہ انہوں نے کیا بات کہہ دی۔ تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر آپ ابو علی سینا کی اس بات کے اوپر تدبر کرتے رہے کہ یہ انہوں نے کیا بات کہہ دی۔ پھر آپ نے کچھ لمحوں کے بعد ابو علی سینا کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ ابو علی سینا، ویسے تو تم بڑے سمجھدار ہو، بڑے خوبرو نوجوان ہو اور تم نے علم کی دنیا میں بہت کام بھی کیا ہے، لیکن ابو علی سینا تم ہو گدھے کے گدھے، تم بالکل گدھے کے گدھے ہی ہو۔ ابو علی سینا نے جب یہ بات سنی، اب آپ ایک مجمع کے اندر تھے اور بہت سارے لوگ بھی بیٹھے تھے، اور پھر حضرت صاحب نے جب ایسی بات فرمائی ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو آپ کے تو رنگ چہرے کے بدل گئے، غصے سے لال پیلے ہو گئے، اور وہ جو سارے معاملات، وہ جو ہنسی تھی، وہ جو چہرے پہ بشاشت تھی، وہ ساری بشاشت تک چلی گئی اور معاملات بہت ہی زیادہ غصے والے ہو گئے۔ اور آپ نے بڑے غصے سے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرمایا کہ حضرت آپ نے یہ کیسے بات کہہ دی، آپ نے میری تذلیل کر دی ہے، آپ نے میری ذات کے اوپر اتنی بڑی بات کر دی، اور جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ والے ہیں، لیکن یہ آپ نے کیسی بات فرما دی۔ تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ پھر مسکرائے اور فرمایا کہ تم واقعی گدھے کے گدھے ہی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ دیکھو ابو علی سینا، یہ ایک لفظ، میں نے تمہیں صرف ایک لفظ کہا، گدھا، اس ایک گدھے لفظ نے تمہاری ساری کیفیات تبدیل کر دی۔ تم پہلے مسکرا رہے تھے، تمہارے چہرے سے مسکراہٹ دور ہو گئی، تم پہلے بالکل ایک سکون کی کیفیت میں بیٹھے تھے، وہ سکون کی کیفیت غائب ہو گئی، تمہیں غصہ آ گیا، تمہارے چہرے کے رنگ بدل گئے، تمہارے وجود کا ایک ایک عضو بدل گیا۔ جب ایک گدھا جو اللہ کی مخلوق ہے، میں نے تمہیں اس ایک نام سے مخاطب کیا، تو اس ایک نام کی اس قدر کیفیت تمہارے وجود پر ظاہر ہو گئی، تو سوچو کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جب قلبی طور پر
اللہ کی ذات کو پکارو گے، اللہ کا نام لوگے، تو وہ کس قدر اعلیٰ کیفیات تم پر وارد ہوں گی۔ تو یہ بہت اہم ترین معاملہ جو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ جو آپ کو ذکر ذاتی دیا گیا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے آپ کے اوپر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ذکر ذات آپ کو عنایت کر دیا۔ اب یہ تو کچھ معاملات تھے جو میں نے سامنے آپ کے عرض کر دیے ہیں۔ اب اس میں ایک بات آپ کے سامنے کی ہے کہ باطن کا وسیع ہونا، کہ انسان کا باطن جب وسیع ہوگا تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راز و نیاز ملیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے معاملات اس کی ذات پر کھلیں گے۔ تو انسان کا باطن وسیع کب ہوتا ہے؟ انسان کے باطن کی وسعت اس کو کب نصیب ہوتی ہے؟ انسان کی باطن کی وسعت دو طریقے سے، دو معاملات ایسے ہیں جس سے انسان کا باطن وسیع ہوتا ہے۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ باطن کو وسیع کرنے کا سب سے پہلا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ انسان وسیع باطن والوں میں بیٹھنا شروع کر دے، جو اس سے بڑے ظرف والے لوگ ہیں، جو اللہ کے ذکر کے ساتھ کافی عرصہ سے جڑے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ ان کا ایک خاص تعلق ہے، تو ان کے ساتھ اپنے تعلق کو اس قدر مضبوط کرے، ان کی صحبتوں میں بیٹھے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن کریم کی تعلیم لے اور حضور کی احادیث مبارکہ کے ساتھ جڑے، صحبتوں میں بیٹھے، تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے اس کا باطن وسیع ہوتا ہے، اس کا باطن اس سے وسیع ہوتا ہے۔ لیکن ایک طریقہ اور بھی ہے جس سے انسان کا باطن، انسان کا ظرف وسیع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو زندگی میں مشکلات کا سامنا ہو، اس کو زندگی کے اندر اس کو ٹیسٹنگ فیز میں سے گزارا جائے، اس کی زندگی میں مشکلات اتر آئیں۔ اب اس کی زندگی میں جتنی مشکلات آئیں گی، جتنی اس کے اوپر مشکلات اور پریشانیاں پڑیں گی، اتنی ہی اس کی پیوریفیکیشن ہوگی اور اس کا ظرف بڑا ہوتا جائے گا، اس کے ظرف کے معاملات بڑے ہو جائیں گے اگر وہ ان دو فیزز میں سے کسی ایک فیز میں سے گزرا۔ اب حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ آپ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو راہ ہے، یہ دو طریقوں سے ملتی ہے، یہ دو ہی انداز ہیں۔ یا تو آپ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو بالکل جوڑ لیں پکا، یا آپ تکلیف کے اندر سے گزریں۔ اب یہ دو طریقہ کار ہیں جس سے انسان کو اللہ کی قربت، اللہ کی راہ، اللہ کے معاملات اس پہ کھلتے ہیں، کہ یا تو آپ اللہ کا ذکر کریں یا پھر آپ تکلیف کے اندر سے گزریں۔ آپ پھر مزید اس کو کھولتے ہیں، آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں اس کو کھولا۔ آپ فرماتے ہیں جو ذکر کرنے والا ہے، جو ذکر کر کر کے اللہ کی راہ کے قریب ہوتا ہے، اس میں غرور آ سکتا ہے، اس میں تکبر آ سکتا ہے، وہ اپنی ذات کو بڑا سمجھنا شروع کر سکتا ہے۔ یہ چیز ہو سکتی ہے جس نے اللہ کا ذکر کر کر کے اللہ کی قربت کی طرف قدم بڑھائے ہوں۔ لیکن جو تکلیف اور مصیبت سے گزر کر اللہ کو پاتا ہے، اس میں کبھی تکبر اور غرور نہیں آتا، اس میں کبھی تکبر، اور کیونکہ اس کی پیوریفیکیشن، اس کی ذات میں سے وہ ہر ایک امپیورٹی نکال دی جاتی ہے جو اس کی ذات میں ہوتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بہتر راستہ یہی ہے جو تکلیف والا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آقا دو جہاں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنا قرب خاص عنایت کیا، آپ دیکھیں تو آپ کی زندگی تکلیفیں اور مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم نہ اپنی زندگی میں بس تکلیف اور مصیبت لینا ہی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں بس ہماری زندگی بڑی سہل سی ہو، آسان سی ہو۔ لیکن جب آپ کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے بہت اعلیٰ ترین قرب کے معاملات کو پالوں، تو بعض دفعہ آپ اپنے ذکر کی کیفیت سے، اپنے ذکر سے، اپنے معاملات سے ان معاملات کو نہیں پہنچ پاتے۔ لیکن وہ جو تکلیفیں اور مصیبتیں اور بیماریاں اور پریشانیاں زندگی میں آ رہی ہوتی ہیں، دراصل وہ آپ کے قرب کو
اس لیول تک لے جانا چاہتی ہیں جو آپ اپنے اندر ایکسپیکٹیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لگائے بیٹھے ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں پہ گھبرائیں مت. یہ چیزیں آپ کے ظرف کو وسیع کرنے کے لیے یا آپ اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی کو بہت زیادہ وابستہ کریں. اب بعض لوگوں کے ساتھ یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں تکلیفیں اور مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں. یہ دونوں ہی چیزیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا تو پھر بوسٹ سسٹم آن ہوتا ہے. وہ تو بہت تیزی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سفر اپنا کر رہے ہوتے ہیں. تو اب میں آپ کو یہاں پر اگلے اور آخری معاملات کی طرف لے کے جاتا ہوں جو سب سے اہم ترین جو ہمارا آج کا پورا یہ جو میں نے یہ سارا گراؤنڈ بنایا ہے وہ اس کے لیے یہ ساری باتیں جو کی گئی ہیں کہ آپ سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ سے یہ فرما رہے ہیں کہ حضور اب اس میں ظاہر کی تجلی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس قدر جلوہ گر ہے کہ مجھے تمام اشیاء میں خاص تجلی سے علیحدہ علیحدہ اللہ کی ذات کا ظہور کا معاملہ ہے. اب یہاں پر ایک بہت ہی اہم ترین جو بات آپ نے اور میں نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اصل میں یہاں پر ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اگر ظاہر ہے تو سب سے زیادہ ظاہری اللہ کی ذات ہے اور اگر باطن ہے چھپی ہوئی ہے تو چھپی ہوئی بھی سب سے زیادہ ہے. اللہ کی ذات اگر اس کائنات میں آپ دیکھیں تو ظاہر میں بھی اللہ کی ذات سب سے زیادہ ظاہر ہے اور اگر چھپی ہوئی معاملات میں دیکھیں تو بھی اللہ کی ذات سب سے زیادہ چھپی ہوئی ہے. اس بات پہ میں آپ کے سامنے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا مبارکہ جو آپ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تعلیم فرمائی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مبارکہ سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی. اب اس کا ترجمہ سن لیجئے. اے اللہ تو اول ہے، اے اللہ تو اول ہے، تجھ سے کوئی شے نہیں، تجھ سے پہلے کوئی شے نہیں. اے اللہ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی شے نہیں. تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی شے نہیں. تو ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کوئی شے نہیں. تو باطن ہے، تجھ سے زیادہ قریب کوئی شے نہیں. اب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان خوبصورت معاملات کو ہمارے سامنے کیا خوبصورت انداز میں کھولا ہے کہ اللہ کی ذات اول ہے اور اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں. اللہ آخر ہے، اللہ کے بعد بھی کچھ نہیں. اللہ ظاہر ہے تو اللہ کے ظہور کے معاملات سے بڑی کوئی ظہور کی معاملات ہیں ہی نہیں. اور اللہ باطن ہے، ہمارے اندر چھپا ہوا ہے اور اس سے قریب کوئی چیز نہیں. تو اللہ اب آپ کی ان معاملات سے ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ظاہر کی تجلی سے اس قدر جلوہ گر ہوا. اب یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس قدر زیادہ جلوہ گری ہوئی کہ اب مجھے ہر چیز کے بیک اینڈ پہ، ہر چیز کے پیچھے، ہر چیز کے معاملات کے پیچھے اللہ کی ذات، اس کو بنانے والی، اس کو تخلیق کرنے والی ذات نظر آتی ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے اب کوئی اور معاملہ نظر نہیں آتا، مجھے صرف اور صرف ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا ہی دیدار ہونے لگا ہے. اب میں جس بھی چیز کو دیکھتا ہوں، جس بھی چیز کا مشاہدہ کرتا ہوں تو اس میں مجھے ایک ہی معاملہ نظر آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تیرا آئینہ عالم و رنگ و بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. تیرا جلوہ سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. تو یہ آپ فرما رہے ہیں کہ اب میری ذات جو ہے نا، تیرے اس کائنات کے ہر ایک، تو نے چاہے کوئی چرند بنایا ہے، چاہے تو نے کوئی پرند بنایا ہے، چاہے تو نے کوئی اس کائنات کے اندر یہ آسمان بنائے، چاہے تو نے کوئی زمین بنائی ہے، چاہے یہ تیرے انسان ہے، چاہے جو کوئی بھی ہے نا بھائی،
ان تمام معاملات کے اندر مالک مجھے تیری ذات کی تجلی نظر آتی ہے، اب مجھے صرف تیری ذات ہی نظر آتی ہے، اب میں اس کے بنانے میں، اس کے ظاہر کے پیچھے تیری اس خاص تجلی کو دیکھتا ہوں جس تجلی کے ذریعے سے تو نے اس کا اظہار فرمایا ہے۔ مالک یہ تیری ہی تجلی کا اچھا میں اب یہ بات آپ کے سامنے کیوں کر رہا ہوں، یہ بہت اہم ترین بات ہے جو میں آگے کھولوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ دراصل یہ ساری بات کرنے کی مقصدیت کیوں تھی۔ یہ اس خاص یہ جو کیفیت بیان کی گئی ہے، اس کیفیت میں ہمارے اترنے کی وجہ کیا تھی۔ جیسے وہ بڑا خوبصورت ایک اور بھی شعر یاد آ گیا، کتے عربی وہ کتے اجمی وہ، کتے عربی وہ کتے اجمی وہ، کتے ٹوپی پوش نرنگی وہ، کتے عربی وہ کتے اجمی وہ، کتے ٹوپی پوش نرنگی وہ، تسی ہر شکل چے وسدے ہو، تسی ہر شکل وچ وسدے ہو، سانو لا مکانی دسدے ہو۔ یہ شاعر نے بڑا خوبصورت فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کہیں پر اللہ کی ذات مجھے کسی عربی کی صورت میں نظر آتی ہے، کہیں پہ مجھے اجوی کی صورت میں نظر آتی ہے، کہیں ٹوپی پوش نرنگی کی صورت میں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں، مجھے تو ہر شکل میں اللہ کی ذات ہی نظر آتی ہے۔ ہاں وہ مجھے اپنا جو مقام بتاتا ہے کہ میں لا مقام میں رہتا ہوں، مجھے تو اس دنیا میں ہی ہر سمت میں اللہ کی ذات نظر آتی ہے۔ یہ دراصل اللہ کے ذکر کی برکت کی بات ہو رہی ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر کی برکت لیتا ہے، اچھا آپ ایک چیز یاد رکھیں، اب یہ نا دو چیزوں سے مل کر انسان اس کیفیت تک پہنچتا ہے۔ یہ جس کیفیت کی آپ کے سامنے بات کی گئی ہے کہ انسان کو تمام معاملات میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے معاملات نظر آتے ہیں، یہ کس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے شعوری معاملات کو، جب آپ اللہ کی ان خوبصورت اللہ والوں کی تعلیمات کے ساتھ اپنے شعور، اب آپ یہ چیزیں اب دیکھیں نا، اب آپ کو یہ چیزیں پتہ چلی، اب آپ کا شعور ایک روشن ہوا، اب آپ کو ایک پورا ایک طریقہ سلیبس کو آپ نے اب فالو کرنا ہے۔ آپ ذکر اکیلے کرتے رہیں گے، معاملات اپنے کوشش اکیلی کرنا شروع کر دیں گے، صرف عمل ہی کرتے رہیں گے، اگر اس کے پیچھے علم نہیں ہوگا تو کبھی بھی آپ اس کیفیت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اس کیفیت تک پہنچ جائیں۔ اس کیفیت تک پہنچنے کے لیے آپ کا شعور، آپ کی شعوری کوشش، یہ 80% یہ آپ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ آپ اللہ والوں کی ان تعلیمات کے ساتھ جڑ کر 80% ایفرٹ کے ساتھ ان معاملات کو سمجھ لیں، اور پھر ساتھ میں آپ 20% اپنا ذکر کریں، قرآن کریم کے ساتھ وابستگی کریں، آپ نمازیں پڑھیں، آپ اپنے تقوی کا خیال رکھیں۔ یہ 20% ایفرٹ آپ کی ادھر سے ہوگی اور 80% آپ کی شعوری کوشش ہوگی، تو پھر ہی آپ اس کیفیت تک پہنچیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس قدر جلوہ گر ہوگی کہ تمام اشیاء میں خاص تجلی سے علیحدہ علیحدہ۔ اچھا آپ اس کیفیت تک اگر آپ پہنچیں گے نہیں نا، آپ یہ بات میری سمجھ لیجیے، اگر آپ یا میں یا کوئی بھی شخص جو راہ تصوف پہ چل رہا ہے، اگر وہ اس کیفیت کو نہیں پہنچانا تو وہ کبھی بھی اس حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی تو قلب سکون پاتے ہیں۔ آپ اس سکون تک اس وقت تک پہنچیں گے نہیں جب تک آپ اس کیفیت تک نہیں پہنچیں گے جو یہ آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ کیوں بھائی؟ اب یہاں پہ سوال بنتا ہے نا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اب آپ سمجھیے گا۔ اب جب سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے نا کہ حضور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اب اس میں ظاہر، یعنی کہ جو اس کائنات میں جتنا کچھ بھی ظہور ہے، کہ اس کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذاتی تجلی سے، اپنی صفاتی تجلی سے، اپنی اسم اور صفات کی تجلی سے، اپنے افعال کی تجلی سے جس قدر بھی ظاہر ہے نا مالک، تو ان تمام اشیاء میں خاص تجلی کے ساتھ اب مجھے علیحدہ علیحدہ اللہ کے ذات کا ظہور ہونا، مجھے ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ اس قدر ضروری ہے، کیوں ضروری ہے کہ دیکھیں آپ جب تک اس کیفیت کو نہیں پہنچیں گے تو آپ کو کوئی بھی شخص تکلیف دے گا، ایک شخص نے آپ کو تکلیف دی تو
اب آپ کو جب وہ شخص تکلیف دے گا تو آپ تو یہ سمجھیں گے کہ مجھے اس شخص نے تکلیف دی، تو آپ اس شخص کے متعلق سوچنا شروع کر دیں گے، او مجھے اس بندے نے تکلیف دی ہے، کیوں دی ہے؟ آپ سوچتے رہیں گے، آپ اسی چیز میں کھو جائیں گے، اور آپ اللہ کی ذات سے دور ہو کر اس کے ساتھ حسد میں بھی مبتلا ہوں گے، اس کے ساتھ غصے میں بھی مبتلا ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کو اس میں ظاہر کی آپ کو پتہ، آپ کہیں گے یہ اللہ کی طرف سے تکلیف آئی ہے، یہ میری اصلاح کے لیے، آپ کی کسی نے تعریف کی تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس شخص نے تعریف کی، آپ کہیں گے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے یہ چیز ملی۔ آپ تکبر میں مبتلا نہیں ہوں گے، آپ کی ذات بڑی نہیں بنے گی۔ آپ کو زندگی کے اندر جتنی بھی آزمائشیں ملیں گی، جو کچھ بھی آپ کی زندگی کے اندر ہوگا، کیونکہ آپ اس راستے کے اوپر ہیں، میں نے آپ سے کہا کہ اس میں جو زیادہ ترقی ہے وہ تکلیفوں، مصیبتوں اور ان معاملات سے بعض اوقات ہوتی ہے، تو آپ کو زندگی میں جو کچھ بھی ملے گا، آپ کو اس کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ظاہر کی تجلی نظر آئے گی، اور آپ اس پیوریفیکیشن کی پروسیس میں سے گزریں گے، آپ اسی معاملات میں سے گزر رہے ہوں گے، اور آپ کو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی نظر آئے گی، تو آپ کسی بھی معاملے پر ریئیکٹ نہیں کریں گے، بلکہ ہر چیز سے سیکھنے کے معاملات کی طرف آئیں گے، اور اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ مالک تو نے میری یہاں پر اصلاح کی ہے، اس معاملے میں تو نے میری اصلاح فرمائی ہے، تو نے اس معاملے میں، تو آپ کے اندر سے یہ جو بات بات پر ریئیکشن دینا، غصہ کرنا اور چیزوں کے ساتھ کھو جانا، اور اللہ کی ذات، اب دیکھیں نا، انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اپنے نیکی کے پروسیس سے باہر نکل جاتے ہیں، ہم اپنی نمازوں میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، ہم ذکر کے معاملات سے دور ہو جاتے ہیں، بہت سارے معاملات میں انسان کمیاں کجیاں کرنا شروع کر دیتا ہے جب کوئی تکلیف یا مصیبت آتی ہے۔ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو پھر آپ اپنے اس لایا عمل سے، آپ اپنے اس پروسیس سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان خوبصورت معاملات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آج جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں وہ آپ نے سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ہم جس پروسیس کے اندر آئے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پورا سلیبس دیا ہے، ایک پورا خاص ایک پیٹرن دیا ہے، جس پر اب ہم باقاعدہ چل کر اپنے سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو یہ چیز عرض کی گئی کہ آپ کیونکہ ذکر کر رہے ہیں، اپنے پیوریفیکیشن کے پروسیس کے اندر ہیں، تو آپ ضرور در ضرور کچھ کیفیات میں سے گزریں گے۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ کیفیات میں سے نہ گزریں، آپ ضرور کوئی نہ کوئی طرح کی کیفیات اور معاملات آپ پر کھلیں گے۔ اور تیسری چیز یہ بیان کی گئی کہ کون سی ایسی کیفیات ہیں جن کو آپ نے شیئر کرنا ہوتا ہے، جن کو آپ نے بتانا ہوتا ہے، اور کون سی ایسی کیفیات ہیں جن کو آپ نے نہیں بتانا ہوتا۔ پھر آپ کو یہ چیز بتائی گئی کہ یہ جو سالکین ہیں، یہ جو سالک ہوتے ہیں، کیوں اصل میں ان کو برکت نہیں ملتی؟ کیونکہ وہ ان کا سفر ہی شروع نہیں ہوا ہوتا، تو وہ بھی معاملات آپ کے سامنے ڈسکس کیے گئے۔ پھر آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی کہ جو سلسلہ نقشبند ہے اس کا ایجاد کیا ہے، سلسلہ نقشبند میں آپ کو کون سی خاص خوبصورت معاملات آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ اور پھر چھٹے نمبر پر آپ کو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ظرف کو وسیع کرنا، انسان کا یہ جو ظرف ہے یہ کس طرح سے وسیع ہوتا ہے، اس کے معاملات آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اور سب سے آخر میں ہم نے یہ بات کی کہ اصل میں اس تمام معاملات سے، ان تمام معاملات، ان کیفیات سے ہم نے پہنچنا کہاں تک ہے، یہ جو ابھی ہم نے لاسٹ میں بات کی ہے کہ یہ جو ہم اس ذکر اور ان پروسیس کو کر رہے ہیں، کیونکہ ہم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہم اپنے قلب کے اس سکون کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں جہاں ہمارا قلب سکون میں آ جائے۔ پھر ہمیں کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز ہماری ذات کے اوپر اس طرح سے ہماری ذات کو ڈی ٹریک نہ کرے، ہم اپنے ٹریک سے ہٹے نہ، ہم اس ٹریک سے نہ ہٹنے کے لیے، اس ٹریک کے پروسیس کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس کیفیت تک پہنچنا ہمارا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور جو بھی اس کیفیت تک پہنچتا ہے پھر وہی اپنے ٹریک پر گامزن رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ الا البلاغ المبین۔